मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक जो शियार इस्लाम का पाबंद है, कमाल सादगी से मसनद हुकूमत पर जुलूस फरमा है। हिंदुस्तान के इस वाजिबुल एहतराम हाकिम की सतवत और जबरूत के सामने हिंदुस्तान के मुताद्दिद राजे महाराजे सरनिगू हो चुके हैं। अभी तक दरबार में एक सुकूत का आलम तारी है कि एक बार बड़े मतानत आमेज अंदाज से मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने नजर उठाकर एक तरफ देखा। उसके देखते ही एक बुजुर्ग उठे और एक खत पढ़ना शुरू किया, जिसमें कहा गया था कि थिंकर, कालेवर, बदायूं और गुजरात के हिंदू राजे महाराजे बड़ी तेजी से मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं। अलावा अजीं इन राजों महाराजों ने अपनी बेगुनाह मुसलमान रियाया पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। मुसलमान रियाया के साथ निहायत जालिमाना बर्ताव किया जाता है और कोई तरीका दिलाजारी का ऐसा नहीं जो उनके साथ ना बरता जाता हो। बसा औकात मुसलमानों को किसी बहाने की आड़ में बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इन राजाओं के इलाकों से गुजरने वाले मुसलमान अरब सौदागरों को गिरफ्तार करके जिस तरह जलीलो ख्वार किया जाता है, इससे बदरजहा उनके हक में बेहतर ये था कि वो सब कत्ल कर डाले जाते। इन राजाओं और इनकी हिंदू रियाया की नज़रों में सारे मुसलमान महज इसलिए काबिल गर्दन जनी ठहरते हैं कि वो एक खुदा को मानते हैं और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और ये कुफ़ार खुदाए वहदहु ला शरीक और उसके रसूल बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन बने हुए हैं। वो बुजुर्ग इतना ही खत पढ़ने पाए थे कि मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े जोश हमीयत व गैरत से अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और मसनद से उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर अहले दरबार ने भी यक ज़बान अल्लाहु अकबर कहकर कलिमा पढ़ा और वो भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। खुदा जाने ये किस किस्म का जोश था जो इस वक्त मुसलमान के दिल में पैदा हो चुका था और जिसने खुसूसन मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक को इस कदर मुतासिर किया कि उसने फौरन हुक्म दिया कि फौज को इन कुफार पर हमला करने के लिए जल्द से जल्द तैयार किया जाए। मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक एक उलुल अज़्म, दूर अंदेश और बहादुर हुक्मरान था। उसने अहले दरबार से मुखातिब होकर कहा, मैं उस खुदाए वहदहु ला शरीक से जिसने हमेशा अपने सच्चे और पसंदीदा दीन इस्लाम की मदद करके इसे फतह बख्शी है, उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे भी अपनी ताईद और मदद से कामयाबी बख्शेगा और मैं जल्द से जल्द इन सारे हिंदू राजाओं महाराजों से बेगुनाह मुसलमानों का ऐसा इंतकाम लूंगा कि हिंदू राजाओं और महाराजाओं की नस्लें भी क़यामत तक इस वाक़े को याद रखेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सब दरबारियों ने बड़े जोशो खरोश से कहा। इसके बाद फौज कशी के मुतालिक मुनासिब अहकामात जारी हुए और दरबार बर्खास्त हुआ और मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक के अहकामात की तामील में बड़ी सरगर्मी के साथ सारे सरदारान लश्कर इंतजामात में मशगूल हो गए। दूसरे ही रोज से फौज क़लाए अंदर परस्त में जमा होना शुरू हो गई। सिर्फ 2 रोज की कलील मुद्दत में करीबी कलों से फौजें आकर जमा होने लगी। मुसलमान मुजाहिदों ने हुजूम दर हुजूम आना शुरू कर दिया। कले में फौज की कसरत हो गई और जगह बाकी न रही तो कले के चारों तरफ खुले मैदानों में हजारों खैमे और छोलदारियां लगी हुई नजर आने लगी। कहीं एक कले से आया हुआ रसाला उतरा है, कहीं दूसरे और तीसरे कले की पलटनें पड़ी हैं, कहीं पुरजोश मुजाहिदीन इकट्ठे हैं और हुकूमत की तरफ से इन लोगों के ज़रूरी मसारिफ के लिए नक़दो जिन्स की तक़सीम जारी है। मुख्तलिफ अतराफ से काफिलों की सूरत में हज़ारों ऊँट सामान रसद से लदे हुए चले आते हैं और खुसूसी इंतजामात के तहत इस सारे सामान को एक महफूज जगह में जमा किया जा रहा है। लोग मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में जगह जगह बैठे कुफार के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहे हैं। समझदार, बहादुर, तजर्बेकार लोग हर मुनासिब मौके पर मुख्तलिफ टोलियों में पेश आमदा जंगों के मुतालिक पुरजोश तकरीरें कर रहे हैं, जिनमें प्यादा व सवारों को साबित कदमी और बहादुरी का सबक दिया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ तजर्बेकार अफसर बड़ी सरगर्मी के साथ शबो रोज़ फौज के कूच के इंतजामात और एहतमाम में मसरूफ़ हैं। अभी हर तरफ से फौजी सिपाहियों और मुजाहिदीन की आमद का सिलसिला जारी था कि एक सुबह मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक मुसल्लह होकर ऐवान शाही से बरामद हुआ और नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब कहकर घोड़े पर सवार हुआ। वो बड़े जाहो जलाल से किले से बाहर की तरफ चला। उस वक्त कई हजार हिफाजती फौज के सवारों के वो चीदा चीदा मुंतखब अफसरान मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक की रिकाब में थे, जिनमें से हर एक ज़ाती शजाअत और फ़नून जंग में यकता शुमार होता था। सारे अरकान सल्तनत और बेशतर शुरफ़ाए दहली और अहले इल्म भी मशाइयत के तौर पर हमरा हुए थे, जो वाली दहली मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक के हमरा पहले पड़ाव तक आए।
اولین پڑاؤ میں پہنچ کر ملک قطب الدین ایبک نے اپنے وسیع و عریض خیمے میں داخل ہوا، جو پہلے سے اس جگہ نصب کیا گیا تھا اور اچھی طرح سجا کر اس میں اجلاس دربار کے سارے لوازمات بھی فراہم کیے گئے تھے۔ جلد ہی ملک ایبک نے سارے اہل دربار اور فوجی افسروں کو طلب کر لیا۔ فوراً ہی سب حاضر ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعزاز و اقتدار کے تحت مناسب جگہ پر بٹھا دیا گیا، اور جب مقررہ ترتیب سے دربار قائم ہو گیا تو ملک قطب الدین ایبک نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا، غالباً آپ لوگوں نے مختلف ہندو علاقوں کے معتبر جاسوسوں کی اطلاعات پر مبنی وہ خط سن لیا ہوگا جو اس روز سر دربار پڑھا گیا تھا۔ آپ نے خط کی عبارت سے خود اندازہ لگایا ہوگا کہ مختلف ہندو راجاؤں اور مہاراجوں کے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظالمانہ سلوک سے ہر مسلمان کے دل پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ میں خود اپنی ذات پر اس کے مرتب کردہ اثرات کے تحت کہتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس کے کانوں تک یہ واقعات پہنچے ہیں اب صرف یہی آرزو کرتا ہوگا کہ یا تو ظالم دھوکے باز ہندوؤں سے پورا انتقام لینے میں کامیابی حاصل کر لے، یا انتقام لینے کی کوششوں میں خود اپنا خاتمہ کر لے۔ ملک قطب الدین ایبک نے قدر توقف کے بعد دوبارہ کہا، مجھے اپنی مالی، جسمانی اور عسکری قوت پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ مجھے اس نصرت الہی پر مکمل اعتماد ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو حاصل رہی ہے۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ حق کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے میرے ارادے جوان اور حوصلے بلند ہیں۔ بلا شک و شبہ مجھے اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل ہوگی، اور پلید و لعین مشرکوں سے ان مظلوم مسلمانوں کا کما حقہ انتقام لوں گا۔ الحمدللہ کہ میرے دل میں اپنی مملکت کو وسعت دینے اور مال و دولت حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ میری خالص نیت یہ ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد اور حمایت کروں اور انہیں ناپاک کافروں کے ظلم و ستم سے تحفظ دوں، اور بے گناہ مسلمانوں کو ان کی قید سے رہا کراؤں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ اس وقت مجھے ان گنت مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تیار اور خلوص دل کے ساتھ مستعد نظر آ رہے ہیں۔ سب مسلمانوں کے دل یکساں اخوت اسلامی کے جوش سے بھرپور ہیں، اور سب کی ایک ہی غرض و غایت ہے کہ مقتول مسلمان بھائیوں کا انتقام لیں۔ میں سچے دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیتا تو میں پھر بھی اپنے ارادے میں ہرگز تبدیلی نہ کرتا۔ لازماً میرا دلی جوش مجھے تنہا ہندوؤں کی صفوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا، اور گو اس کا انجام اور نتیجہ کچھ بھی ہوتا، مگر یہ ضرور ثابت ہو جاتا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی مسلمان اور اپنے دین مبین اسلام کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی مسکراتا ہے۔ جس روز سے مجھے ہندو راجاؤں کے علاقوں میں مسلمانوں پر روا رکھے جانے والے مظالم اور بے گناہ مسلمان سوداگروں کی قید و بند اور قتل کا حال معلوم ہوا ہے، میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں۔ اس دن سے میری کیفیت تو یہ ہے کہ مجھ کو ایک ایک گھڑی ایک سال سے زیادہ کی معلوم ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے میں اپنے مصیبت میں مبتلا غمزدہ مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے پہنچوں، اور ناپاک عہد شکن ظالم ہندو راجاؤں کو ان کی بدعمالیوں کی قرار واقعی سزا دوں۔ یہ سن کر درباریوں میں سے ایک بزرگ اٹھے اور بولے، حضور کی اقبال مندی کے سبب اس وقت 30,000 سے زائد سرفروش مجاہد یہاں جمع ہیں، اور ابھی ہر طرف سے مسلسل مجاہد آ رہے ہیں۔ سارا ضروری سامان جنگ اور رسد بھی مہیا ہے۔ حضور نے جب سے حکم دیا ہے، ہم خانہ زادوں نے اسی لمحے سے شب و روز کی کوششوں سے اس قدر سامان جنگ اور فوج صرف 4 یوم میں جمع کر لیے ہیں، جو دوسرے مہینوں کی مسلسل کوششوں سے جمع کر سکتے۔ اب ہمیں نہ تو کسی کا انتظار ہے اور نہ کوئی فکر ہے، اس لیے حضور کا حکم ہو تو فوجیں آگے بڑھیں اور کفار پر ٹوٹ پڑیں۔ الحمدللہ کہ میرے بہادر وفادار سرداران لشکر نے میرے حکم کی بڑی خوش اسلوبی سے تعمیل کی ہے۔ ملک قطب الدین ایبک نے کہا، واقعی اس قدر جلدی اتنی فوج اور سامان جنگ مہیا کرنا آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ ہم سب اپنی فوج کو کس ترتیب سے اور کس سمت بڑھائیں۔ حضور، ہم سب خانہ زادوں نے آج صبح متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی تھی۔ اسی بزرگ نے دوبارہ کہا کہ اگر حضور منظور فرمائیں کہ یہاں سے کل فوج کوچ کرے اور تھنکر، کالیور اور بدایوں کو بھی فتح کرے اور کلنجر اور پتن پر بھی حملے کرے، مجھے آپ سب کی اس رائے سے اتفاق ہے۔ ملک قطب الدین ایبک نے کہا، آج تم لوگ بقیہ انتظامات مکمل کر لو، کل صبح ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز نماز صبح کی ادائیگی کے بعد ملک قطب الدین ایبک کی زیر قیادت لشکر اسلام روانہ ہو گیا۔ ملک قطب الدین ایبک کی فوج کے کئی ہزار سپاہی بڑے جفاکش اور مشقت کیش تھے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ملک قطب الدین ایبک نے ان سپاہیوں پر مشتمل حفاظتی فوج کے کئی دستے بنا رکھے تھے،
یہ ملک ایبک کے ایسے حفاظتی دستے تھے جو پیش قدمی کرتے تھے تو پھر کہیں نہ رکتے تھے اور واضح فتح حاصل کر کے ہی دم لیتے تھے۔ ملک قطب الدین ایبک کی فوج نے قلعہ تھنکر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ کالیبر کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک کی فوجیں بدایوں کی طرف بڑھیں، جو ہندوستان کے شہروں میں امیر ترین شہر شمار ہوتا تھا۔ یہاں راشٹر کوٹ یعنی راجپوت خاندان کا راجہ حکمران تھا۔ ایبک نے اسے شکست دے کر بدایوں پر قبضہ کر لیا۔ ملک قطب الدین ایبک نے بنارس پر بھی دوبارہ حملہ کیا، کیونکہ یہ پہلی بار فتح ہونے کے بعد دوبارہ کفار کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ بنارس پر قبضہ کر لیا۔ چنددارا یعنی قنوج میں بھی راجپوتوں کو دوبارہ شکست دی گئی اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس نے مالوا بھی رونگ ڈالا اور کالنجر پر چڑھائی کر دی۔ کالنجر بندیل کھنڈ کے فوجی صدر مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں چندیل خاندان کے راجہ پرمادی دیو کی حکمرانی تھی۔ چندیلوں نے حوصلے برقرار رکھے اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ملک قطب الدین ایبک نے قلعہ کالنجر کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ مر گیا۔ اس کی موت کے بعد بھی مقابلہ جاری رکھا گیا، لیکن آخر کار چندیلوں نے مجبوراً صلح کی درخواست کی، کیونکہ جاسوسوں کی اطلاع پر شہر کا پانی بند کر دیا گیا تھا، جس سے محصورین کی بری حالت ہو گئی تھی۔ لشکر اسلام کو نصرت الہی سے کالنجر، مہوبہ اور کھجراہو پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہاں سے ایبک کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا اور ہزاروں کفار قید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سلطان محمد غوری نے گجرات میں واگیل خاندان کے راجہ بھیم شانی کی حکومت کے صدر مقام انلواڑ یعنی پتن پر حملہ کیا، لیکن شکست کھائی تھی اور لشکر اسلام کو پسپا ہو کر شدید نقصان برداشت کرنا پڑا تھا اور سلطان محمد غوری غزنی لوٹ گیا تھا۔ اب قطب الدین ایبک نے گزشتہ شکست کا انتقام لینے کے لیے گجرات پر چڑھائی کر دی اور راجہ بھیم شانی کے صدر مقام کو روند ڈالا۔ راجہ بھیم کے سیناپتی کنور پال کو میدان جنگ میں قتل کیا اور راجہ کے اکثر علاقوں کو تاخت و تاراج کا نشانہ بنا کر راجہ کی گوشمالی کی اور کثیر مال غنیمت حاصل کیا۔ ملک قطب الدین ایبک کی ان فتوحات سے سارے ہندوستان کی ہمتیں شکستہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کی کامیابیوں کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ سینکڑوں قیدی مسلمانوں کو رہائی ملی، دوسرے ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں کے دل ٹوٹ گئے اور ہمتوں نے جواب دے دیا، جس کے سبب آئندہ کے لیے انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو ستانے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے بعد ملک قطب الدین ایبک کثیر مال غنیمت لے کر ہانسی کے راستے دہلی کی سمت روانہ ہوا۔ قنوج کی شاندار فتح کے بعد سلطان غازی محمد غوری کی خواہش کے تحت سردار کمال الدین سمرقندی اس کے ساتھ لاہور پہنچا تو راجکماری سے کئی روز کی جدائی اسے انگاروں پر لوٹا رہی تھی۔ وہ ملک قطب الدین ایبک کے حکم کی تعمیل میں سلطان محمد غوری کو رخصت کرنے کے لیے لاہور تک آ گیا تھا۔ سلطان محمد غوری نے لاہور میں ایک روز رک کر غزنی جانے کے لیے درہ خیبر کو عبور کرنا تھا۔ سلطان لاہور میں رکا ہوا تھا کہ سردار کمال نے مناسب موقع پا کر آداب فرما برداری بجا لاتے ہوئے استدعا کی کہ اگر سلطان پسند فرمائیں تو وہ اپنے دستہ فوج کے ساتھ دہلی لوٹ جائے۔ سلطان محمد غوری اس کی شجاعت و بہادری کو چندروارہ کے میدان کارزار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور واپس غزنی جاتے ہوئے اسے اپنے مصاحب کی حیثیت سے تقریباً روزانہ ہی گفتگو کر رہا تھا اور اس کی فہم و فراست کو دل ہی دل میں سراہتا رہتا تھا۔ گو سلطان غوری کی خواہش تھی کہ سردار کمال اس کے ہمراہ غزنی چلے اور ہمیشہ اس کی مصاحبت میں رہے، لیکن وہ اس کے خلاف مرضی اسے اپنا مصاحب بنا کر غزنی میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سلطان نے اشاروں کنائیوں میں کمال پر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ سلطان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے نجی حالات کے تحت فی الحال سلطان کے ساتھ غزنی جانے سے معذور ہے، البتہ آئندہ کسی مناسب موقع پر سلطان کی خدمت میں غزنی حاضر ہونے کا شرف ضرور حاصل کرے گا اور سلطان کی مصاحبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ جب سلطان غازی محمد غوری نے اسے بخوشی واپس دہلی جانے کی اجازت دے دی تو سردار کمال اپنے دستہ فوج کے ساتھ لاہور سے روانہ ہوا اور بڑی تیز روی کے ساتھ راہ طے کرتا چلتا گیا، حتیٰ کہ کئی روز کے بعد سردار کمال کا مختصر سا لشکر قلعہ بند ہندہ کے قریب پہنچ گیا۔ ان ایام میں یہ قلعہ پرتھوی راج چوہان کے خاندان کا ایک آدمی قبضے میں لیے ہوئے تھا۔ سن 587 ہجری میں سلطان محمد غوری نے لشکر اسلام کے ساتھ قلعہ بتد ہندہ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے ملک ضیاء الدین قاضی محمد عبدالسلام نصادی تولکی کے سپرد کر دیا۔ علاوہ ازیں 1200 تولکیوں کو بھی قلعہ
بتند ہندہ میں معمور کیا اور قلعہ بندی کے سارے وسائل بھی فراہم کر کے ان کے سپرد کر دیے۔ اس کے بعد سلطان غوری واپس جانے کو تھا کہ اسے پتہ چلا کہ پرتھوی راج اپنے لشکر جرار کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ ترائن کی پہلی جنگ میں جب سلطان محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں شکست ہو گئی تو پرتھوی راج نے سلطان غوری کے لشکر کا پیچھا کرنے کی بجائے قلعہ بتد ہندہ کو جا گھیرا، جہاں ملک ضیاء الدین تولکی اور بہادر تولکیوں نے قلعہ بند ہو کر مسلسل 13 ماہ تک اس کا مقابلہ کیا اور آخر کار سامان رسد کی کمی اور کسی امدادی فوج کے نہ پہنچنے کے سبب مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کو خالی کر دیا۔ اس وقت سے اس پر پرتھوی راج کا خاندان قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ 588 ہجری میں ترائن کی دوسری جنگ میں فتح یابی اور پرتھوی راج کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان غوری نے قلعہ سرستی اور ہانسی کو فتح کیا تھا۔ پرتھوی راج کے پایہ تخت اجمیر کو تاخت و تاراج کیا تھا، لیکن قلعہ بتد ہندہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نتیجے میں وہاں پرتھوی راج کا خاندان جوں کا توں قابض رہا۔ سردار کمال قلعہ بتد ہندہ کے قریب سے چپ چاپ گزر کر دہلی کی طرف بڑھ گیا۔ کئی روز کی مسافت کے بعد ایک شام سردار کمال کا لشکر دہلی سے 20 میل کی مسافت پر پہنچا تو سردار کمال نے یہاں سے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور حکم دے دیا کہ آج لشکر یہی مقیم رہے گا۔ یہ حکم سنتے ہی سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور جلد ہی اس جگہ خیمے ہی خیمے نظر آنے لگے۔ فوج خیمہ زن ہوئی اور سب سوار اطمینان کے ساتھ شب بسری کے لیے لیٹ گئے۔ سردار کمال اپنے ایک افسر کے ساتھ ابھی لشکرگاہ کے عین وسط میں واقع اپنے خیمے میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ یکا یک ایک وحشت زدہ سا بوڑھا آدمی اس کے قریب آیا، سلام کے لیے جھک گیا۔ سردار کمال نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی اور سردار کمال کے ہمراہی افسر نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضور عالی، مجھے آپ کی خدمت اقدس میں ایک نہایت ضروری بات عرض کرنا ہے، بوڑھے شخص نے کہا۔ مناسب ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، افسر نے کہا۔ حضور عالی، گو میں ایک آزاد منش فقیر ہوں، دنیا کے جھگڑوں بکھیڑوں سے الگ رہ کر زندگی بسر کر رہا ہوں، بوڑھے شخص نے کہا۔ لیکن میں آپ کی رعایا میں بھی شامل ہوں، اس لیے مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حضور کی خیرخواہی کو مقدم رکھوں۔ بے شک تمہیں ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، افسر نے کہا، مگر اب تم اپنا مقصد اور مدعا بیان کرو کیونکہ اس وقت ہم بہت مصروف ہیں۔ جناب عالی، میں کسی ذاتی مقصد اور مدعا کے لیے حاضر خدمت نہیں ہوا، بوڑھے شخص نے کہا۔ نہ میرے پیش نظر کوئی ذاتی مالی مفاد ہے، میں بڑی مشکل سے کئی منزل کا سفر کر کے آپ کو ایک ضروری خبر سے مطلع کرنے حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی بات ہے اسے فوراً بیان کرو، خامخواہ طویل تقریر نہ کرو، افسر نے کہا۔ حضور، کیا آپ ہرچند رائے سابق والی میرٹھ سے واقف ہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ یہ سن کر سردار کمال نے چونک کر کہا، ہاں میں اس سے بخوبی واقف ہوں، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ حضور، مجھے جو بات عرض کرنا ہے، بوڑھے نے کہا، اور جو عرض کرنے میں دوڑا دوڑا آیا ہوں ہر چند رائے ہی سے متعلق ہے۔ کئی روز ہوئے وہ ہندو فوج لے کر قلعہ بداؤں سے نکلا تھا اور اس کا ارادہ قلعہ اندر پرست کے قریب قصر کمال پر حملہ کرنے کا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید حضور لا علم ہوں اور اچانک ہندو فوج وہاں پہنچ جائے، بس یہی بات تھی جو مجھے عرض کرنا تھی۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب میں رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بھی خوب رہی کہ تم ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھاؤ، سردار کمال نے کہا۔ خیرخواہی اور وفاداری کا ایسا شاندار مظاہرہ کرو اور ہم تمہاری خاطر تواضع اور مہمان نوازی بھی نہ کریں، یہ اخلاق و مروت کے خلاف ہے۔ آج ہمارے مہمان بنو، کل روانہ ہو جانا۔ حضور، اب تو مجھے اجازت ہی بخشیں، بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ مجھے تو آپ میری اس آزادانہ روش پر چلنے دیں، اس میں تمہارا کوئی حرج نہ ہوگا۔ آج ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو، افسر نے کہا۔ کل چلے جانا، ہمارے سردار اعلیٰ کی یہی مرضی ہے، مان جاؤ۔ ہاں، ایک روز ضرور رک جاؤ، سردار کمال نے کہا۔ اسی وقت تمہاری روانگی ہمارے لیے نامناسب اور بعید از اخلاق ہوگی۔ علاوہ ازیں میں تم سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں کوئی عذر نہیں کرتا، بوڑھے شخص نے کہا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اس اعزاز پر خوش ہوں جو مجھے آپ مہمان بنا کر بخش رہے ہیں۔ یہ بتاؤ، سردار کمال نے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں ایک پروہت ہوں، دنیا داری سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں طویل عرصے سے میرٹھ اور دہلی کے درمیان واقع ایک مندر میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل میں بداؤں کے بڑے مندر کے ایک اپنے آشنا مہنت کے بلاوے پر وہاں گیا تھا اور واپسی کے وقت مجھے ایک رات قلعہ بداؤں میں گزارنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بس وہیں سے یہ خبر معلوم ہوئی۔ فوج میں یہ مشہور تھا کہ سردار کمال الدین سمرقندی کی قیامگاہ
قصر کمال میں میرٹھ سے لوٹا ہوا سارا خزانہ موجود ہے جو حاکم اعلیٰ ملک قطب الدین ایبک سے چھپا کر وہاں رکھا گیا ہے۔